अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली की इताअत कर लो। कई लोगों को मुगालता न लग जाए, अली की इताअत ही मोहम्मद की इताअत है और मोहम्मद की इताअत अल्लाह की इताअत है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक और नुक्ता समझाता हूँ, फिर अगली लानत पे जाएंगे। मैं अपने टाइम में छोड़ दूंगा, आप परेशान ना हो, वरना घंटे डेढ़ घंटे में मैं शुरू होता हूँ। सिंधी में क्या सिंधी तलाक में तलाक में गर्म होता हूँ, लेकिन जुमला कहने लगा हूँ, बड़ी खास बात सुनने लगूं। ये है बुग़्ज़ और दूसरी तरफ है हुब्ब। नहीं समझ रहे यार, बुग़्ज़ का जो मुतज़ाद है ना, उलट बेलक्स, वो है हुब्बे अली और बुग़्ज़े अली। बुग़्ज़ का तो मैंने समझा दिया थोड़ा सा करके, अगर डिटेल में नहीं गया। हुब्ब ये अरबी में हा और बा, ये लामा साहब बैठे हुए, हा और बा उर्दू में कहते हे और बे। हुब्ब मोहब्बत, लव, कंपैशन। ये जो हुब्ब का सबसे बड़ा माना है वो है बीज, सीड, दाना। कुरान मजीद में ये हुब्ब का लफ्ज दाने के माना में इस्तेमाल हुआ है। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा, बेशक अल्लाह दाने को फाड़ने वाला है। बोले ना, तो सही मुस्लिम की मैंने हदीस पढ़ी थी, उसमें भी दाने के माना में है वल्लज़ी फालकल हब्बता व बराअ समता। हुब्ब का माना है दाना, बीज, सीड, ओरिजिन, मब्दा, बिगिनिंग, जड़, रूट, फाउंडेशन, आगाज। अच्छा इधर कोई किसान बैठा होगा, किसान, फार्मर। किबला सुबह जाए, फजर की नमाज पढ़े, अपने खेत में चले जाए, सारा दिन ट्रैक्टर चलाए, सारा दिन जड़ी बूटियां तलफ करे, खाद डाले, बाड़ लगाए, क्यारियां बनाए, सारा दिन लगे रहे, लेकिन उस खेत में हुब्ब न डाले। हाथ जोड़, हुब्ब न डाले, कुछ उगेगा भाई जी। खाद भी डाली, पानी भी दिया, बाड़ भी लगाई, क्यारियां भी बनाई, मट्टी को नम भी किया, जरखेज भी किया, कुछ भी नहीं उग रहा। आप कहेंगे कादरी साहब को, जिससे फसल ने उगना था, जिससे पौधे ने उगना था, जो पौधे की असल था, वो हुब्ब, वो दाना ही नहीं डाला तो उगेगा क्या? सही कह रहा हूं। ऐ बंदे, तेरे मन की खेती पे ईमान का पौधा उग नहीं सकता। बेशक नमाजों के जरिए इस खेती को पानी देता जा, रोजों के जरिए इस खेती को नम करता जा, सफेद करता जा, सदका खिराब के जरिए इस खेती के इर्द गिर्द पाल लगाता जा। तेरे मन की बंजर खेती पे ईमान का पौधा उग नहीं सकता जब तक हुब्बे अली का तू बीज नहीं डाले। इधर अली आएगा तो ईमान आएगा। कभी आपने गौर किया, आका अलैहिस्सलाम ने पूरी कायनात में फकत ईमान को जोड़े ही अली के साथ। कुछ लोग कहते हैं नादानी में, वो कहते हैं अहले बैत या मौला अली की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। वो हिस्सा नहीं यार, कुल्ले ईमान है। वो हिस्से के बगैर तो गुजारा हो जाता है। आंख हिस्सा नहीं यार, मेरे बॉडी का, मेरे जिस्म का, ये आपकी बॉडी का, ये आंख हिस्सा है, पार्ट ऑफ बॉडी है। बेशुमार लोग देखे होंगे उनकी आंख नहीं जिंदा है, हाथ नहीं जिंदा है, कान नहीं जिंदा है। बोलो जरा की हो गया बोले। तो कोई ऐसा इंसान आपने देखा है जिसकी रूह ना हो और वो जिंदा हो? तो ईमान के जसद में एक जुमला कहने लगा, ईमान के जसद में, ईमान की बॉडी में अली इसका हिस्सा नहीं, इसकी रूह है। पता चला हजरत जी, अगर तेरी नमाज में अली नहीं ना, ऐਵੇਂ टक रही है नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में अली नहीं, ऐਵੇਂ पोखी कटिया रोजा कोई नहीं। अगर तेरे हज में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर है तवाफ में। हर इबादत इबादत तब बनती है जब उनमें अली आते हैं। मैं इस पर
ایک حدیث دیتا ہوں. حدیث کو امام حاکم المستدرک میں لے کے دیگر کتابوں میں بھی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, صرف کھڑا ہی نہیں, نماز بھی پڑھ رہا ہے, صرف نماز بھی نہیں پڑھنا, روزے سے بھی, نماز بھی آ گئی, روزہ بھی اور حج بھی. بولو یار. آقا فرماتے ادھر ہی نماز پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں مر گیا. ادھر حیدرآباد سے بشیر اور نذیر جائے نا حج کرنے, بشیر اور نذیر, تو وہ مقام ابراہیم پہ جا کے نماز پڑھ رہے ہو روزے کی حالت میں. وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, دونوں بھائی روزہ بھی ہے نماز پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم پہ غلاف کو چومتے چومتے دونوں اللہ کو پیارے ہو جاتے. تو جی ٹیلی فون آ گیا حیدرآباد میں, بشیر اور نذیر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے. ٹیلی فون آ گیا, مولوی صاحب نے لطیف آباد میں اللہ والی مسجد میں 4 جمعے پڑھانے میں بشیر تے نذیر دی شان تے. مولوی صاحب نے کہا سبحان اللہ, کیا مقدر ہے بھائی, کیا نصیب ہے. اللہ کے گھر میں موت آئی, نماز پڑھتے ہوئے موت آئی, روزے کی حالت میں موت آئی. سبحان اللہ. حدیث میں نے پڑھی ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد طاهر اللہ. میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, کھڑا نہیں نماز پڑھ رہا ہے, روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں اللہ اللہ کرتے ہوئے غلاف کو چومتے چومتے مر گیا. لیکن جب مرنے لگا تو دل میں علی کا بغض تھا. فرشتوں نے اٹھایا, گھمایا, جہنم میں پھینک دیا. آپ سمجھدار ہیں, اس بندے کے پاس نماز نہیں تھی, بولو یار, نماز تھی, روزہ, حج اور عمرہ, ایک ہی چیز نہیں تھی نا یار, حبیلی نہیں تھی, نہ نماز کام آئی, نہ روزہ, نہ حج. جی تو یہی میں کہہ رہا ہوں, اس بندے کو یاد رکھیے گا. دوسرا بندہ, میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ 4 پائی پہ پڑا پڑا مر گیا, روٹین میں مر گیا, ایکسیڈنٹ سے مر گیا, بیماری میں مر گیا. یار جامع مسجد غوثیہ میں نہیں مرا, امام باقا میں بھی نہیں مرا یار, بیت المقدس میں بھی نہیں, مسجد الحرام میں بھی نہیں, اپنے گھر میں پڑا پڑا مر گیا. آقا فرماتے جب مرنے لگا دل میں بھی علی تھا, زبان پہ بھی علی تھا. وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا. آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی محبت میں مر گیا, شہید مرا. یہ تارپر صاحب نے اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے اور ساتھ ذکر اہل بیت نیت کی. یہ آج جو مجلس کا اہتمام کیا, یہ آج ہی ختم ہو جائے گی, کل بھی چلے گی. آج اللہ سلامت رکھے, یہ بھی ایک دن کی ہے. ایک یہ میرے موبائل میں حدیثیں صحیح پڑھی ہوئی ہے, 25 کتب اہل سنت کے ریفرنسز کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی. آقا علیہ السلام فرماتے حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ. یہ ایک میرا تقیہ کلام ہے, پنجابی کا لفظ میں کہا کرتا ہوں کہ گل مک گئی. آقا علیہ السلام فرماتے میری اہل بیت کی ایک دن کی محبت, only just one day, ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور جو اس حال پہ مر گیا ادھر مرا سیدھا جنت گیا. اس کا مطلب ہے اہل بیت طہار سے محبت ہو تو ہر عبادت قبول, بغض ہو تو بندہ منافق. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے منافقین پر لعنت. 3-4 ہو گئی, جلدی دیتا ہوں چوتھی لعنت. اللہ کہتا ہے فلعنت اللہ علی الکافرین. اگلی لعنت اللہ کہتا ہے کافرین پر لعنت. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ قادری صاحب اور پھنس گئے. آپ نے کہا تھا کہ قرآن کی ہر لعنت آل محمد کے دشمنوں کی طرف جاتی ہے.
میں پھنستا نہیں ہوں، حیدر کا ماننے والا ہوں۔ آؤ پتہ کرتے ہیں یہ کافرین کون ہے۔ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابن عساکر، ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ اور دمشق، میرے پاس میں پڑھی ہوئی ہے یہ ساری روایتیں۔ میں تو صرف جسٹ ایک دانہ چیک کروا رہا ہوں آپ کو، پوری دیر نہیں کھول رہا، ایک دانہ چیک کرو جلدی جلدی، بڑی سپیڈ کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوں سودا۔ اچھا جی، حضرت حذیفہ بن یمان نے اس کو روایت کیا، کہتے اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ توجہ اگر آپ نے ملتے ہوئے حدیث میرے پاس پڑھی ہوئی ہے حوالہ جات کے ساتھ، میرے سینکڑوں ہزار ہاں لیکچر پڑے ہوئے سوشل میڈیا پہ، 2 درجن کے قریب میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ کوئی مائی کا لال ثابت کرے میں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا۔ پوری دنیا میں ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا، تو لکھا ہی ہے، لیکن میں تو سنیت بتاتا ہوں، میں تو سنیت پڑھاتا ہوں، میں تو سنیت دکھاتا ہوں، میں تو سنیت پہنچاتا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ یہ سنیت دے رہا ہوں آپ کو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے، وہ کہتے ہیں میں آگے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں بہت اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، یہ الگ بات ہے مولوی صاحب مجھے نظر نہیں ہوتے، یہ رازدار رسول ہے، یہ وہ صحابی ہے جن کو آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں 12 8 9 14 منافقین کے نام بتائے تھے۔ ان سے پر یار لوگ پوچھتے رہے تھے، یار لوگ پوچھتے تھے حذیفہ کہ ساڈا نام تو نہیں بیچے، یہ حضرت حذیفہ کی بات کر، وہ چھوٹا صحابی ہے یار، السابقون الاولون والا صحابی، اعلیٰ درجے کا صحابی، پہلی کھیپ کا صحابی۔ وہ کہتے میں آگے بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئی، آقا علیہ السلام کا مامور ہوتا تھا۔ اگر اسی طرح مجلس سجی ہوتی نا، میں ذرا تبلیغ کر رہا ہوں، اگر آپ کو بات اچھی بھی نہ لگے تو ذرا سن لے، آج مہمان ہے تھوڑا۔ اگر مولا علی علیہ السلام فرض کر یہ محفل سجی ہوئی ہے، حضور تشریف فرمائے، تو مولا علی علیہ السلام بات میں آ رہے ہیں، کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، وہ لیٹ یار، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، اللہ کی جد کی قسم کھا کہتا ہوں، اگر مولا علی علیہ السلام بعد میں آتے لیٹ، تو اگر کوئی علی علیہ السلام کے ادب میں کوئی صحابی کھڑا نہ ہوتا، نہیں سمجھ رہے، تو حضور علیہ السلام اس کو اپنی بے ادبی سمجھتے تھے۔ وہاں نام لکھا ہوا، میں نام نہیں دے رہا، جب مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے تو کچھ لوگ تھے وہ جان بوجھ کے دائیں بائیں آتے تھے، نہیں سمجھ رہے، تو جب مولا علی علیہ السلام آتے تو وہ نانا اٹھتے تو حضور خود اٹھا کہتے علی ادھر آ۔ یہ ہے مقام مولا علی علیہ السلام کا، یہ ہے سٹیٹس۔ کسی بڑی سی بڑی شخصیت کا مجھے بتائے کبھی حضور نے اس کو اپنے ساتھ ممبر پہ کھڑا کیا، بولو یار مولوی جی محمد نو اٹھان والے ہور نہیں تے جڑے محمد تے کدے تے ہون ہور نہیں۔ ایسا مقام اللہ کی عزت کا سب۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں آگے بیٹھا ہوتا فرنٹ پہ، آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے اور علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، چہرہ مارا، یعنی جو سامنے بیٹھے تھے ان کو کچھ بات سمجھانا چاہتے تھے، ہم تک مقام علی پہنچانا چاہتے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یا علی جعلتک علما فیما بینی و بین امتی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی، ساری دنیا سن رہی ہے یار، میں بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ کافرین پہ لعنت۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی، اللہ نے تجھے میرے اور میری امت کے درمیان حق کا علم بنایا ہے، حق کا پرچم بنایا ہے، حق کا جھنڈا بنایا ہے۔ جملہ تو اگلا سننے والا ہے، فَمَن لَمْ يَتَّبِعْكَ فَقَدْ كَفَرَ۔ کل مک گئی۔ آقا فرماتے ہیں علی، جو تیری اتباع نہیں کرتا، جو تیری اطاعت نہیں کرتا، جو تیری غلامی میں نہیں آتا، جو تیری نوکری میں نہیں آتا، جو تیری چاکری میں نہیں آتا، جو تیری بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، وہ کفر کرتا ہے۔
کفر کرتا ہے، یاد ہے نا میں اسی کے اوپر میں کچھ 100 حدیث پڑھ سکتا ہوں، علی کو چھوڑنے والا کافر ہے، نہیں سمجھ رہے یار؟ جب عمر بن عبد الود آیا تھا، اور یار جب عمر بن عبد الود آیا تھا وہ غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں خندق، وہ آ کے للکارتا تھا، چنگاڑتا تھا، وہ احد میں نہیں آیا تھا، اور بدر میں زخمی ہوا تھا علی کی تلوار سے، احد میں نہیں آیا تھا، خندق میں آیا تھا۔ جب وہ خندق میں آیا نا عمر بن عبد الود، بات بڑی خاص ہے، جب وہ آیا تو آپ کو پتا ہے خندق کھود رہی تھی ایسے آقا علیہ السلام کے اصحاب نے، یعنی مدینہ کے ارد، یعنی صحابہ اندر خندق کے تو دشمن باہر کی طرف، اور ریت اڑ رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، آندھی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یہ میرا خیال ہے کہ 25 سوالوں کے ساتھ یہ حدیث ہے، سنے ذرا یہاں میں نیا نکتہ سمجھاؤں گا۔ ہوا بڑی تیز، تو کچھ بھی نہیں، وہ ڈرتے تھے، کافر اندر نہیں آتے تھے۔ یہ جو عمر بن عبد الود ہے، اس نے خندق کراس کر لی گھوڑے سمیت، چھلانگ لگا کے اندر، مسلمانوں کے بالکل فرنٹ، بالمقابل جہاں بیٹھے ہوئے لشکر، تو کہتا ہے مسلمانوں تمہارا دعویٰ ہے جسے تم قتل کرو وہ جہنم جاتا ہے، اگر تم قتل ہو جاؤ تم جنت جاتے ہو، ہے کوئی ایکم حل میں مبارک، ہے کوئی تم میں جو مجھے جہنم بھیج دے یا میرے ہاتھوں جنت چلا جائے؟ اچھا ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، میرا لفظ نہیں، کوئی تشریح نہیں، میری اپنی کوئی انٹرپریٹ نہیں ہے، متن اور ترجمہ روایت کہتی ہے آگے خاموشی، سناٹا، یار بندے کو تھوڑے دو تین تو بیٹھے ہو کافی زیادہ، لیکن سناٹا، خاموشی، پھر کہتا ہے ایوکم، اوہ ہے کوئی حال میں مبارک، اوہ اٹھا، لو جی خاموشی۔ آقا علیہ السلام کا جو ساری کائنات کے لیے حضور رحمت بن کے آئے، میں نے شاید ہی کہیں آقا علیہ السلام کا اتنا سخت جملہ پڑھا جو یہاں آقا علیہ السلام، پتہ کیوں؟ وہ اسلام کی غیرت کو للکار رہا تھا، چنگار رہا تھا، نہیں سمجھ رہے یار؟ ہوئے ہوئے لوگ رنگ روگڑ کر کے نا یار لوگوں کو علی کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اوہ ماں جمی نہیں آنا جو علی کے نوکروں جیسا بھی سامنے نہیں آئے، تو وہ جب للکارنے لگا، چنگارنے لگا، تو حضور نے فرمایا ہے کوئی جو اس کتے کے منہ میں لگاتا ہے؟ تو وہاں نام لکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ اتنا خطرناک ہے، اتنا ڈینجر ہے، جب ہم کافر تھے نا تو ایک دفعہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، یہ بھی ہمارے ساتھ تھا، اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اونٹ کو اٹھایا، گھمایا اور ڈاکو میں پھینک دیا، اور ساتھ مرنا ہے سامنے جا کے، وہ پھر للکارنے لگا، چنگارنے لگا، ایک نوجوان اٹھا ہے، نوجوان، آقا اجازت دے، میرے اور آپ کے پیارے آقا ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، جانے کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، پاک زہرا کے پاک، آقا علیہ السلام علی بیٹھ جائیے، عمر بن عبد الود ہے، مولا علیہ السلام پھر بیٹھ، پھر وہ للکارنے لگا، چنگارنے لگا، بار بار مولا علیہ السلام ہی اٹھ رہے، نہیں سمجھ رہے، بار بار حضور بٹھا رہے، ایک روایت میں 7 مرتبہ 9 مرتبہ، بالآخر جب دوبارہ مولا علیہ السلام کھڑے ہوئے تو عرض کرتے آقا اب بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے، اجازت دے، حضور نے فرمایا یہ عمر بن عبد الود ہے، تو میرے مولا علی علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا اگر یہ عمر بن عبد الود ہے تو مجھے حیدر کرار کہتے ہیں، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ جہاں علی بیٹھا ہو وہاں برق نہیں مارتے، ایک جملہ کہتا ہوں، وہاں آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کو تیار کر کے اپنا بابا دے کے سلام دے کے جب بھیجا تو ایک جملہ کہا حضور نے، مولا گواہ رہنا، وٹنس بن جا، میں کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان بھیج رہا ہوں، علی کی محبت ایمان کا حصہ نہیں مولوی، کل ایمان ہے، اور بات میں پوری کر لوں،
جب مولا علی علیہ السلام گئے فل ہوگی جگہ، جب مولا علی علیہ السلام گئے نا تو پتہ کیا کہتا ہے دوبارہ کیا کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز؟ کہتا ہے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں کوئی مرد نہیں رہا، میرے مقابلے میں بچے کو بھیج دیا، علی تو واپس چلا جا، تیرے باپ سے میری یاری تھی، تجھے میں قتل نہیں کروں گا۔ میرے مولا کا جملہ سنے، میرے مولا فرماتے ہیں نیچے اتر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال، تجھے سمجھ آ جائے گی بچہ ہے کہ مرد۔ اور جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا دو آپشن ہے تیرے پاس، تیسری کوئی نہیں، یا میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ گر کے معافی مانگ یا مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں نے واپس بھی نہیں جانے دینا۔ تو پھر وہ بڑا غضبناک ہو کے بڑے جلال میں بڑے غصے میں نیچے اترا۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ آندھی تو پہلے چل رہی تھی اور ریت اڑ رہی تھی، یار وہ کہتے ہیں وہ غضبناک ہو کے نیچے اترا نا تو ریت ہی ریت تھی، تو کہتے ہم تو ڈر گئے، گھبرا گئے۔ آقا علیہ السلام نے ہماری طرف مکھڑا کیا اور فرمایا گھبراؤ نہ علی۔ جملہ یہاں میں نے یہ حدیث میرے پاس پڑی ہوئی ہے، کوئی پہلی بار سن رہا ہے مولوی صاحب کہ ساڈا قصور نہیں، روایت سنیہ دی کتاباں چاہیے۔ حضرت عمر کہتے آنکھ جھپکنے کی دیر تھی، تھوڑی سی ریت نیچے آئی، تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھم گئی، رک گئی، تو ہم نے ایک منظر دیکھا، عمر بن عبدالعزیز ساری ادھر پڑا ہے، داڑھ ادھر پڑا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہے میں نے ذمہ داری کے ساتھ، ذرا سوچئے گا ضرور جا کے گھر میں میرے سنی بھائیوں کہ آل محمد کون ہے۔ جب علی علیہ السلام سے فاصلے جہنم کر کے واپس پلٹے نا تو امام حاکم کی المستدرک کا حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں علی رک جا، کیوں؟ اس کی ذرا بڑی قیمتی ہے، اس کی ذرا بڑی قیمتی ہے، اس کا لباس بڑا قیمتی ہے، علی جا ذرا بھی لے کے آ، لباس بھی لے کے آ، اور میری نسل قربان علی علیہ السلام کے قدموں کی خاک میں میرے مولا فرماتے ہیں عمر علی کی تلوار مارنے غنیمت کے لیے نہیں چلتی، علی کی تلوار جب بھی اٹھی ہے یا اللہ کے دین کے لیے اٹھی ہے یا محمد کے ناموس کے لیے اٹھی ہے۔ آقا علیہ السلام کا یہاں ایک ہسٹوریکل سینٹینس ہے، آقا علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے یہاں صحیح سند کے ساتھ، جب مولا علی علیہ السلام پلٹے ہیں نا سارے بیٹھے ہوئے، آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یا علی ھذا ضربو کا میرے آقا نے فرمایا علی تیری یہ ضرب، تیری یہ چوٹ، تیرا یہ ساز ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں میری ساری امت حضرت ابوبکر سے لے کے آخری امتی تک کی ساری نیکیاں دوسرے پلڑے میں، علی تیرا یہ عمل میری ساری امت کی ساری نیکیوں سے افضل اور باری۔ اور یارو اس پلڑے میں علی علیہ السلام کو نہیں رکھا، علی علیہ السلام کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل نہیں، تو علی نو سمجھنے کی کوشش کر رہے، ساری کائنات علی کی ایک ضرب میں تل گئی نا، تو علی کہاں ہوں گے؟ اس لیے ان کو کل ایمان ڈکلیئر کر دیا، جو ان کا بغض رکھے وہ لعنتی۔ اچھا ایک اور حدیث دیتا ہوں میں، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو روایت کیا، انس ابن مالک نے اس کو روایت کیا۔ یہاں یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں، کافرین پر لعنت نہیں سمجھ رہے، اللہ جو قرآن میں کہتا ہے نا کافرین پر لعنت، وہ سمجھا رہا ہوں کافرین بھی آل محمد کے منکر ہیں، اور جن پر اللہ لعنت بھیج رہا ہے یار
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، حدیث سنیے، وہ کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا سٹارٹ میں، میں نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں نے کہا تھا میں نے کسی کو منانا نہیں، میں نے خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ کوئی بندہ مجھ سے حوالہ مانگے، میں کتب اہل سنت سے اب ادھر ہی یار ہوڑے کھول کے دکھانا، میں نے یہ بھی نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ، ادھر ہی میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اما شفیقہ اس کو نریٹ کرتی ہے، انس بن مالک اس کو بیان کرتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان نے بھی اس کو روایت کیا، بے شمار سے ہمارے حضور نے فرمایا علی خیر البشر ہے، علی میرے بعد ساری کائنات سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب علی علیہ السلام کی عظمت کا، علی علیہ السلام کے حق ہونے کا جو منکر ہے ان پر بھی اللہ قرآن میں لعنت بھیج رہا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے یہود پر لعنت، کن پر؟ آپ کے قاضی صاحب اور پھنسے ہو، اللہ کہہ رہا ہے یہود پر لعنت۔ آؤ ذرا میری طرف، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے سارے جتنے بھی ہم اصحاب ہیں سارے جمع تھے، ایک بھی ایبسنٹ نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام برسر ممبر ہوئے اور آقا علیہ السلام نے میں خطبہ دیا، وہ جو حضور نے صحابہ کے جرمٹ میں خطبہ دیا سناؤں آپ کو؟ ماشاءاللہ یہ دوست باپ جو کھڑے ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں کہ علی علیہ السلام کی محبت میں کھڑے ہیں سارے، اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ حضرت جابر کہتے سارے اصحاب ہم جمع تھے، ایسے مجمع گیدرنگ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا سارا میدان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حاشرہ اللہ یوم القیامہ یہودیہ۔ میں حدیثیں دے رہا ہوں، کسے سنا رہا ہوں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابیوں سنو، جی آقا جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا، کیا رکھا؟ جس نے میری اہل بیت سے بغض، عداوت، حسد، کینہ رکھا، قیامت کے روز اللہ اسے یہودی اٹھائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں وہ یہودی بنے گا، یہودی اٹھایا جائے گا۔ حضرت جابر کہتے میں نے ڈرتے ڈرتے حضور سے سوال کر دیا، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى۔ آقا آپ نے اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی، جو آپ کی آگ سے حسد اور بغض میں مر جائے قیامت کے روز یہودی اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ نمازی ہے، روزہ دار ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی، عمرے بھی، آپ کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے، پھر آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، آسمانی کتابوں کو بھی مانتا ہے، لیکن اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، باقی سارے معاملات کرتا ہے، وہ بھی یہودی اٹھایا جائے گا۔ آقا کا جواب سن لو، فقال النبی نعم وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں، کسی کی نمازیں دیکھ کے، کسی کے روزے دیکھ کے، کسی کے حج دیکھ کے، کسی کے عمرے دیکھ کے، کسی کے قیام دیکھ کے، رکوع دیکھ کے، سجود دیکھ کے مغالطے میں نہ آ جانا۔ اگر کسی کے قلب میں، فؤاد میں، دل میں، سینے میں میری اہل بیت کی محبت رہی، مودت رہی، تعظیم رہی، توقیر رہی، ادب رہی، احترام رہی، ایسا بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، روزے کرتا رہے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں دیتا رہے، جب اہل بیت سے محبت رہی، کل بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یہود پر میری لعنت۔ لو جی یہ آخری لعنت
بیان کر کے آپ سے اجازت، ورنہ یہ 80 لعنتیں پڑی ہیں میرے پاس، یہ 80 کی 80 ساری آل محمد کے دشمنوں کی طرف جا رہی ہیں۔ میں یہ آخری سناتا ہوں، اور یہ مقام ہے سورہ صاد، سورۃ الحجر میں بھی یہ مقام بیان ہوا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے لے کے 78 تک یہ مضمون ہے، آپ کھول کے چیک کر سکتے ہیں۔ سورۃ الحجر میں بھی ہے، میں سورہ صاد پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی باڈی کو بنایا نا، توجہ آپ نے میرے طرف رکھنی ہے، تو باڈی کو بنایا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کا سجدہ کرنا، سارے سجدہ ریز ہو گئے، ایک اکڑ گیا ابلیس، تو اللہ نے اس سے پوچھا تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا یہ میرے سامنے مٹی سے بنے ہیں تو آگ سے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، تو لہٰذا میں بہتر ہو کہ اس کو سجدہ تو کروں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، دہا ہو جا، نکل جا جگہ سے، تو مردود ہو گیا۔ آگے جملہ سنیں، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، دہا ہو جا، نکل جا، اب تجھ پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ ہو سکتا کوئی بندہ کہ قاضی صاحب ہون پھنسے ہو، یہاں تو اللہ شیطان پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ آپ کہتے تھے کہ ہر لعنت آل محمد دشمنوں کی طرف جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں ذرا غور کرو نا، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل، جلدی جلدی شارٹ کر رہا ہوں، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130، یہ نمبر میں بھی مزہ ہے، انگلش میں بولے نمبر، حدیث کا نمبر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آیات بھی کہہ رہی ہے، جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو بنایا نا، یہ آخری بات ہے، بس توجہ میرے کو، نچوڑ ہے، نچوڑ۔ جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو تخلیق کیا تو اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا سجدہ کرو، قرآن بھی کہہ رہا ہے، حضور بھی کہہ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے قلت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم، ایک روایت میں محمد اور علی، دوسری میں پینتر پاک، اور تیسری میں 14 کے 14۔ جاگو یار، یہ میرے پاس حدیثیں پڑھی ہے، کس سے نہیں سنا رہا، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائے گا، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ آقا فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو بنایا، وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، قرآن بھی کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي، ذرا درود پڑھے کہ بات شریف لے دوبارہ درود پڑھے۔ جو میں موضوع بیان کر رہا ہوں بس یہ آخری ہے، یعنی قرآن مجید میں اللہ نے جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں، آج موضوع جو بیان کر رہا ہوں، ان کا مرکز و محور فقط آل محمد کے دشمن ہیں۔ 80 سے زائد لعنتیں میں نے جمع کی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں شیعہ کا کام ہے لعنت بھیجنا، کوئی اللہ دی سنت دے نہیں سمجھ رہے، 80 لعنتیں، اس سے زائد ہو سکتی ہے کم نہیں، اللہ نے جتنی بھی برسائی ہے ساری کی ساری آل محمد کے دشمنوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ میں آخری لعنت بیان کر کے اجازت لے رہا ہوں آپ سے، اللہ آپ کو سلامت کرے۔ اچھا جی، آقا فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو تخلیق کر لی۔ آدم کی تخلیق سے ایک روایت میں 2000 سال پہلے، 14000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، یہ سال پتہ نہیں کون سے ہیں، کیونکہ یہ جو سال ہے ہمارا، یہ تو ہے نظام شمسی کے ساتھ ریلیٹڈ۔ جب سورج بنا یار، جب سورج بنا تو سال بنے گا، ادھر سے نکلتا ادھر غروب ہو جاتا ہے، بولے سورج کے بغیر تو ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے سال کو۔ تو یہ آقا فرما رہے ہیں کہ کائنات تھی نہیں ابھی، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ لو، نہ قلم، نہ جنت، نہ جہنم، نہ ہوائیں، نہ فضائیں، ایک خدا تھا، دوسرا 14 کا نور تھا۔ بولو یار، اللہ کے پہلا کون یہ 14، اللہ کی پہلی تخلیق یہ 14، اللہ کا پہلا امر یہ 14، اللہ کی پہلی چاہت یہ 14، اللہ کے پہلے ساجد یہ 14، آدم کی تخلیق سے پہلے یہ اللہ رب العزت نے بلا تشبیہ و بلا مثال
صاحب سمجھ نہیں نہ ہوتی فتوی لاتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بلا تشبیہ ہو بلا مثال. اللہ نے اپنے نور سے 14 کے نور کو کریٹ کیا. ٹھیک ہو گیا, آدم کی تخلیق سے بھی پہلے. اب آقا بھی کہہ رہے ہیں اور یہ قرآن مجید کا مقام بھی کہہ رہے ہیں وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ. پھر اس نور کو اٹھایا, چونکہ ظہور کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی. جس کو ضرورت ہے خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاء من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی. آقا فرماتے آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا, جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک, جس سلب میں گیا سلب والے بھی پاک, اور نکاح والے پہلے سے لے کے آخری تک. ادھر ابھی میں آپ کو ایک ایک شخصیت سنا سکتا ہوں, بات ہی نہیں سمجھے. بلکہ آپ کے حیدرآباد میں جملہ کدھر بیٹھی ہے وہ تنظیم, یہ میں پڑھ کے گیا تھا سارا, یہ 13 رجب کو حاجی ولی اثر والے جو پورا میں پڑھ کے گیا تھا, لیکن نقطہ سے دونوں طرف سے, یعنی یہی تو وہ گھر ہے. اس گھر کے ایک ایک باپ کا بھی پتہ ہے, ایک ایک ماں کا بھی پتہ ہے, ورنہ ایسے لوگ بھی گزرے ساری زندگی پیو ہی لبتے رہے. آقا فرماتے خرجت من نکاح آدم سے لے کے ہمارے ظہور تک سارے پاک صاف طاہر مطہر منزہ مصفہ مجلہ نکاح والے تھے. کیا تھے؟ نکاح والے تھے. تو حضور مت جب ہمارے نور کو آدم علیہ السلام کی طرف ٹرانسفر کیا تو پھر فرشتوں کو کہا اب آدم کو سجدہ کرو. نہیں سمجھ رہے حضرت جی, وہ سجدہ آدم کا نہیں تھا, وہ سجدہ 14 کے نور کا. سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے, ایک اکڑ گیا. بولو یار سجد الملائکہ تو کلہم اجمعون, سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس. ایک اکڑ گیا, ایک اللہ نے پوچھا تو کہہ رہا میں اس سے بہتر ہوں, میں آگ سے بنا ہوں, آدم مٹی سے تراب سے, میں بہتر ہوں, میں بہتر ہوں. آدم علیہ السلام کا کلبوت مٹی سے بنا تھا تو یہ فرشتوں کو نہیں پتا تھا, پتا تھا یار. تو ابلیس نے کون سی نئی بات کر دی کہ جملہ کہنا سادات کے قدم چون کے. اس کا مطلب فرشتوں نے آدم کے اندر چھپے ہوئے 14 کے نور کو دیکھا اور وہ سجدہ ریز ہو گئے. ابلیس نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا, اس بشری پیکر کو دیکھا, وہ یہ ظاہر تے پھنس گیا. ظاہر کو دیکھ کے میں کرنے لگا. لیکن جملہ کہنا میرے پاس اینی کوئی گل جے جو 14 کو نور مان کے, جو 14 کو معصوم مان کے ان کے سامنے گردن جھکا لے, نظریں نیچی کر لے, سجدہ ریز ہو جائے, وہ ہوتا ہے فرشتوں کی سنت پہ. جو 14 کے سامنے کھڑا ہو کے میں کرے, اپنے جھوٹے فضائل بیان کرے, وہ ہوتا ہے ابلیس کی سنت پہ. اب 14 کو معصوم مان کے, نور مان کے, منزہ مصفہ مجلہ پاک صاف طاہر حجت مان کے فرشتوں کی سنت کو ادا کر, یا 14 کا منکر مان کے ابلیس کی سنت کو ادا کر. اللہ نے ابلیس کو جس عمل کی وجہ سے لعنتی کہا وہ بھی 14 کی بے ادبی تھی. تو میں نے یہ جملہ سمجھایا آپ کو میرے دوستوں, میرے بزرگوں. قرآن مجید کی الحمد سے لے کے والناس تک میں نے 80 جمع کی, ہو سکتے اس سے زیادہ ہو. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. یہ قرآن کا فیصلہ میرا تھوڑا, اس کا مطلب ہے 80 سے اوپر ہے, کم نہیں. اللہ تو کھول کھول کے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنتیں برسا رہا ہے. تو مولوی کہتا ہے کہ یزید کو لعنت نہ بھیجو. میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ. رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک میں. یزید کے سپورٹروں میں, یزید کے ووٹروں میں. ہمارے
سنت میں نا ایک بہت سخت امام گزرے, امام ابن حجر مکی, خانہ کعبہ کے امام بھی رہ چکے, بڑے سخت, پوری کتاب لکھ دی شیعہ کے رد میں. وہ جو بھائی شیعہ کے رد میں اتنی کتاب لکھ دے وہ کڈا سخت سنی ہوئے گا, بولو ذرا یار, اتنا سخت سنی, کٹر سنی. وہ بھی اپنی کتاب میں سوات المحقہ میں لے کے آئیے یزید کے بیٹے کا خطبہ. یہ میرے پاس 20-25 حوالے پڑے ہوئے. یزید کا سگا بیٹا معاویہ بن یزید, اسے معاویہ ثانی بھی کہہ چکے ہیں, یزید کے والد کا نام بھی معاویہ ہے, معاویہ بن ابو سفیان. یہ معاویہ بن یزید, معاویہ ثانی, سگا بیٹا یہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ حیران ہو گئے, قاضی صاحب یزید دے بیٹے نو کہتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اس کا ایک خطبہ لکھا ہوا ہے کتب اہل سنت میں, شیعہ میں تو ہے ہی لیکن میں کتب اہل سنت ہی دیتا ہوں. جب یزید پلید مر گیا, واصل جہنم ہو گیا, انہوں نے پکڑ کے یہ جو معاویہ بن یزید ہے اس کو تخت نشین کر دیا. اس نے سب کو اکٹھا کیا, جمع کیا, ایک خطبہ دیا اور کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے, یہ جو تخت خلافت ہے, یہ نام میرے دادا کا حق تھا. اس نے بھی خلیفہ راشد کے خلاف وقت کے امام کے سامنے خروج کیا, حبل اللہ کے سامنے آ گیا, اور نہ ہی میرے باپ کا حق تھا. اس نے بھی حضور کی آل کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا. میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پہ. دو روایات جمع کر رہا ہوں. ایک میں لعنت کر کے اس نے خود کو جا کے کمرے میں حجرے میں بند کر دیا, وہاں سے اس کی لاش نکلی. دوسری روایت میں وہ لعنت کر کے تخت چھوڑ کے, بادشاہی چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے مر کر گیا. کون بنا؟ وہ یزید کا سکا پتر یار, سگا بیٹا, یزید کا سگا بیٹا, حضرت یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے خود جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. یہ 13 صدیوں بعد یزید کے جھنڈے اٹھانے والے, یزید کو شہزادہ کہنے والے, یزید کو امیر المومنین کہنے والے, زبردستی جنت میں گھسیٹنے والے, یزید کو لعنت سے بچانے والے, اے یزید دے نویں پتر کتھے جم گئے. میں جملہ کہتا ہوں, اللہ نے لعنت کرس, اللہ نے لعنت بنائی ہی آل محمد کے دشمنوں کے لیے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, بات ختم. واللہ باللہ تاللہ, اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں, اس گھر کا کیا مقام ہے, اس گھر کی کیا عظمت ہے, کیا رفعت ہے, کوئی بندہ جان نہیں سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر علی کون ہے, علی کیا ہے, علی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ السلام کی حقیقت کو بند کر دیا, کفر لگا دیا, تالا لگا دیا. آج 2 ٹکے کا ملا کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں علی کی حقیقت کیا ہے. علی کا چوتھا نمبر ہے. علی تیری پست سوچ میں آ نہیں سکتا. علی علی ہے, علی اتنا بلند ہے. میرے آقا نے فرمایا علی کو علی ہی جانتا ہے, علی کا نبی جانتا ہے. اپنا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, میرے سنی بھائیوں, آل محمد کی غلامی کرنا رب دا واسطہ جے. شیعہ کی زد میں آل محمد سے منہ موڑ کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا. یہ جانے کائنات ہستیاں ہیں, یہ وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہیں, یہ مقصود کائنات ہستیاں ہیں. یہ کائنات ان کی ہے, یہ سورج چاند ستارے ان کے ہیں. صداقت ان کی ہے, عدالت ان کی ہے, امانت ان کی ہے, دیانت ان کی ہے, فصاحت ان کی ہے, بلاغت ان کی ہے, نفاست ان کی ہے, طہارت ان کی ہے, یقظہ ان کی ہے, بیداری ان کی ہے. قیام ان کے, رکوع ان کے, سجود ان کے, شعور ان کے, دستور ان کے, قانون ان کے, فنون ان کے, کمال ان کے, جمال ان کے, علم ان کا, حلم ان کا, نماز ان کی, روزہ ان کا, حج ان کے, عمرے ان کے, شریعت ان کی, اذان ان کی, قرآن ان کا, رسالت ان کی, نبوت ان کی, امامت ان کی, خلافت ان کی. اللہ کی عزت کے سب وہ خدا بھی ان کا ہے. اپنی چاہتوں کے رخ, اپنی لذتوں کے رخ, اپنی ہلاکتوں کے رخ اس مادی دنیا سے موڑ کر رخ گنبد خضرا اور نجف کی طرف پھیر لو. اپنا اوڑھنا بچھانا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا,
اس گھر کی گدائی کر لو، غلامی کر لو، زندگی کا بھروسہ نہیں کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. یہ جو ادھار سانسیں ملی ہے، یہ جو مستعار زندگی ملی ہے، اس کو غنیمت جانو اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا. کل میں نے اور آپ نے کیا ماننا ہے؟ کل قیامت کے رات جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے، اندر سے علی 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 جب صدائیں آئے گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب دوڑے دوڑے حوض کوثر پہ جاؤ گے، جب ساقیان کوثر حضور کی آل دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب پاک سیدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب لیوائے حمد، وہ علم، وہ پرچم، وہ فلیگ، وہ جھنڈا مولا علی کے ہاتھوں میں دیکھو گے، سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی، فاروق اعظم کہہ کے بلایا جائے گا، شافعی باشر کہہ کے ندا دی جائے گی، صدا دی جائے گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ ماننے کی قیامت کو گھر مان گیا. ان کے غم میں آنسو بہانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. آج کچھ لوگ انٹر ہو گئے تو ان کے دشمنوں کو لعنت سے بچانے والوں جب اپنی ذات پہ یہ حرف آیا تو باہر نکل کے کہتے ہیں یہ لعنت حکومت ہے، یہ فلاں ہے، یہ یزیدی حکومت ہے، یہ لعنتی ہے، یہ اگر، یہ مگر، یہ اف، یہ بٹ. دبے لفظوں میں ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں. آج ہماری ذات پہ حملہ ہوا تو حملہ کرنے والے ہمیں لعنتی نظر آتے ہیں. تو وہ بدبخت جنہوں نے محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ، وہ بیٹیاں جن کے نموز کے لیے چاند چھپ جاتا تھا، سورج بادلوں میں گھس جاتا تھا، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، بازار کا پتہ نہیں تھا، کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں. جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتخاب کیا جاتا تھا، چراغ گل کیے جاتے، بھائی حصار بنتے، بابا پہرے دار بنتے، تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے. اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کے اس کے منہ میں لقمے ڈالنے والوں، اپنی بیٹیاں کو شہزادی کہنے والوں، رانی کہنے والوں، ان کے نام اٹھانے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والا. کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں، یہ پاک سیدہ کی بیٹیاں، یہ علی المرتضیٰ کی بیٹیاں امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں، شام کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے. کہاں دمشق کا بازار، کہاں بطول زادیہ. امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں، ابن عساکر کہتے جب سید زادیوں کا قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا تو ایک چھوٹی سی بچی نے جب یہ منظر دیکھا تو دوڑ کے اپنے گھر گئی، جا کے اپنی ماں کا پلو کھینچتے ہوئے کہتی ہے اماں میرے ساتھ باہر چل، میں تجھے قیدی دکھاتی ہوں. کہتی ہے ان قیدیوں میں عورتیں بھی ہیں جن کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں، مردوں کے سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھائے ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی ہے، جب وہ روتی ہے تو سپاہی اسے چابک مارتا ہے. وہ خاتون حضرت حمیدہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب باہر آئی، جب یہ منظر دیکھا واپس دوڑی، گھر میں جو چادریں پڑی تھی لے آئی. میرے دوستو میں صداقت کے قدم چوم کے معافی مانگتا ہوں، میں بڑا مجبور ہوں. سید نادیوں کے سر ڈھانپنے لگی. پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے خاتون اس پردیس میں، اس غربت میں تو سلام تک کسی نے نہیں کیا. پتھر پھینکنے والے بڑے ہیں، ٹھٹھا مذاق اڑانے والے بڑے ہیں، تو کون ہے ہمارے سروں پہ چادریں دیتے؟ حضرت حمیدہ رو کے عرض کرتی ہے میں نہیں جانتی آپ کون ہیں. میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی.
میں نے اسلام قبول کیا تھا بی بی پاک نے مجھے ایک وصیت کی تھی، حمیدہ تیری شادی شام ہونے والی ہے، دمشق ہونے والی ہے، میری وصیت یاد رکھنا، شام کے بازار میں تجھے قیدی ملے گے، قیدی ملے تو قیدیوں کی خدمت کرنا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہے، میں تو بی بی پاک کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ پاک محمد کی پاک بیٹی ثانیہ زہرا پاک سیدہ فرماتی ہے، خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سن لیتا ہے۔ بتا جو تو نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہے، تیری کوئی خواہش ہے؟ تیرے لیے ہم قیدی دعا کر دیں۔ حضرت حمیدہ عرض کرتی ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے میرا شوہر بڑا ظالم ہے، اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا، میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے پاک محمد کی پاک بیٹیوں کی میں جو نوکرانی تھی، جو خدمت کرتی تھی، جو نوکری کرتی تھی، مرنے سے پہلے آخری خواہش یہی ہے جو ہر نماز میں دعا کرتی ہوں، مرنے سے پہلے حسین کا دیدار ہو جائے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سادات کے قدم چوم کے معافی مانگتا ہوں، ان کی زیارت ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں آپ کو کوئی غم نہ دے ہمیں حسین کے سوا۔ پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا بڑی جلدی سن لی، وہ نیزے میں جو سر نظر آ رہا ہے جی بھر کے دیدار کر لے، وہ فاطمہ کا حسین ہے، مجھے دیکھ لے میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ بر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ مہربانی کرے جے اگر جگہ ہوجے گنجائش ہوجے مہربانی کرے تھوڑو تھوڑو کیا اچھی وجو پویاں کافی مومن بٹھائے۔